अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुकूमत ने पीका में कुछ तरामीम की हैं और एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसका नफाज पूरे मुल्क में कर दिया है। और चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया ख़ास तौर पे, उसकी हेडलाइंस में यही मौजू ज़ेर बहस है। पीका क्या है? हमारी नेशनल असम्बली ने 2016 में एक एक्ट पास किया। पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान में नाफिज है। इस बिल का बुनियादी मकसद ये है कि जो जराइम इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं उनकी रोकथाम की जा सके। और अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर तरमीम क्या की है, वो ये की है कि फेक न्यूज़ यानी जाली खबरें जो हकीकत में हो ही ना, यानी कि फैब्रिकेटेड हों, मन गढ़ंत हों, जो किसी शख्स या इदारे के बारे में हों और उसको नुकसान पहुंचाना मकसूद हो, उसको भी एक जुर्म के तौर पे इसमें शामिल कर लिया गया है। कि अब ये एक्ट में ये है कि जो मन गढ़ंत यानी फेक न्यूज़ फैलाएगा, शाया करेगा, या सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अखबारों में, या किसी और भी प्रिंट बेस्ड हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, तो वो एक जुर्म होगा और उसमें उसकी सज़ा जो है 5 साल तक हो सकती है। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सप्लेन किया है। पहले आप ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुने कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। कि जो ऑर्डिनेंस आया है उससे पहले एक थोड़ी सी तमीद आपके सामने। क्या हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज़ जो है वो अब नहीं होनी चाहिए? क्या कोई माशरा जो है वो अगर झूठ की बुनियाद पे उसकी बेस रखी जाएगी तो फिर क्या बनेगा? और माशरे की बुनियाद बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें रखती हैं, जिसमें से एक न्यूज़ भी है, मीडिया भी है। आज का जो दौर है, जो समझिए जदीद दौर है, उसके अंदर मीडिया की बड़ी अहमियत है। मीडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ नहीं, दुनिया जहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वो कहती हैं कि मीडिया दरअसल फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। और ये एक रुझान समझिए या एक तरह की बात, ये कोई अटेम्प्ट है मीडिया को गैग करने की, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जो आप तनकीद करना चाहते हैं वो बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन सिर्फ जो इशू है वो ये है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, आपने देखा कि फ़रोग़ नसीम क्या कह रहे हैं। वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ ना हो। इस पर सहाफ़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि जी आज़ादी राय पर पाबंदियां हैं, कदगन लगाई जा रही है, अखबारों में इदारिये लिखे जा रहे हैं, सहाफ़ी तंजीमें अखबारों में इश्तिहार दे रही हैं और इस आर्डिनेंस को कह रही हैं कि जी हम नहीं मानते। और तो और वकला हजरात भी इनके साथ शामिल हो गए हैं और वो कहते हैं कि जी हम सहाफ़ियों के साथ हैं, हम इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करते हैं। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? कोई तो खुदा का बंदा सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क को खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तू से ज़रा ऊपर उठकर इसका तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि ये जो ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है, ये फ़ायदामंद है, नुकसानदेह है, या ये वाकई आज़ादी राय पे पाबंदी है, इसका हम तज्जिया करते हैं। और मैं फिर आज बहुत देर के बाद रिपीट करूं कि खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल का किसी पॉलिटिकल जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना मैं और मेरी टीम में से कोई सहाफ़ी है। इसलिए हमारा झुकाव किसी की तरफ नहीं है और बिल्कुल रियलिस्टिक बात जो ना हम करेंगे। नाजरीन, आज के दौर में मीडिया एक ख़तरनाक हथियार है। ये एटमी हथियारों के इस्तेमाल से पहले किसी भी मुल्क को या कौम को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। अब आप देखें
کہ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کو شامل کر لیا گیا ہے کہ خبر جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے، اور جو غلط خبر ہوگی اس پہ 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور جو عدالت ہوگی اس کو 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ گویا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ ناظرین، یہ میں جنرل پبلک کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز یہ جو اخباروں والے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں خبر ہے، صحافیوں کے بارے میں ہے، تو یہ صحیح بات جو ہے نا وہ آپ تک نہیں پہنچا رہے اور اس کی غلط انٹرپریٹیشنز کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا فیصلہ کس نے کرنا ہے، کہ سزا کون دے سکتا ہے؟ وہ صرف عدالت دے سکتی ہے۔ تو کیا ہے صحافی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ من گھڑت خبریں بنائیں، لوگوں کی پگڑی اچھالیں، اداروں کو بے توقیر کرنے کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے ان کو؟ وہ یہ چاہتے ہیں؟ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ خطرناک جھوٹ وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچے اور اس سے معاشرتی نظام میں خلل پیدا ہو۔ یہ جھوٹ اتنا نقصان دہ ہے کہ اسلام نے اس کا نام تک تبدیل کر دیا اور اس کو زور اور عفق سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ شرک کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ حج آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات کہنے سے بچتے رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کو امپورٹنس دی ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک ہے۔ اور فیک نیوز یعنی جھوٹ اگر کسی شخص یا اشخاص کے بارے میں ہو تو یہ غیبت ہے۔ اب فیک نیوز کا دوسرا اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو میں نے اخلاقی پہلو رکھے ہیں آپ کے سامنے جو، اور جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے عرض کیا۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ وار کا ایک بہت ہی زبردست تباہ کن ہتھیار ہے۔ اس وقت دنیا میں جو اہم تبدیلیاں رونمار ہو رہی ہیں اور نئے نئے بلاک بن رہے ہیں، ہر ملک اپنے سروائیول کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ چین ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور بہت بڑی قوت بن کے، اکنامک پاور بن کے ابھر رہا ہے۔ ایران، سعودی عرب، سب ممالک چین اور روس خاص طور پہ جو نا وہ چین کا ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ پاکستان میں ہر قسم کا پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ چین سے فاصلہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ بدلتی دنیا میں پاکستان کے یہ مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کر رہا ہے۔ فیٹف کے سلسلہ میں دیکھیں کہ وہی G7 ممالک پہ پریشر ڈالتا ہے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکلنے دے رہا، حالانکہ اب پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دینا چاہیے۔ دوسرا، پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کرنے کے لیے ہائبرڈ وار جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ بدقسمت اور شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس کے چاہنے والے یعنی امریکہ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ میں ایجنٹس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا اور جان بوجھ کر میں نہیں استعمال کر رہا۔ اسی طرح میڈیا میں بھی اس کے چاہنے والے بہت ہیں۔ طریقہ واردات کیا ہے؟ ناظرین پلیز آپ ذرا غور کریں، یہ آپ کے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ طریقہ واردات کیا ہے؟ یعنی فیک نیوز کی ہنڈیا جو ہے وہ انڈیا میں چڑھائی جاتی ہے اور اسرائیل آ کے اس میں ڈوئل مارتا ہے، اور امریکہ میں اس کے اوپر سے ڈکنا اٹھایا جاتا ہے اور خوشبوئیں جو ہے وہ اس کے گماشتہ صحافیوں کو پاکستان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہاں خبریں چھاپنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو امریکن اخبار میں وہاں یہ خبر چھپی ہے۔ یہ ہے ہائبرڈ وار۔ پبلک، عوام، برائے مہربانی اس کو سمجھیں کہ ہائبرڈ وار کیا ہے۔ یہ جو میں نے اسٹریٹجی ان کی بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ہمارے
پھر اداروں کو ایسی ہی فیک نیوز سے بدنام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے اداروں میں کون سی ادارے ہیں؟ عدلیہ ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، یو نیم اٹ۔ لیکن اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی یہ جعلی اور فیبریکیٹڈ سرویز کرواتے ہیں۔ میں تو سرویز پہ بالکل یقین نہیں کرتا۔ یہ پیسے دے کے اور ایڈز دے کے سروے جو نہ کروائے جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے سرویز کا؟ آپ کو ڈپریس کرنا، آپ کی لوگوں کے جو آپ کی عوام ہے اس کا اعتماد آپ کی حکومت پہ کمزور کرنا یا ختم کرنا۔ گورنمنٹ تو صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں۔ پھر یہ کرائے کے ٹٹو صحافی انٹرنیشنل تنظیموں سے مل کر اپنے ہی ملک کو بدنام کرتے ہیں کہ جی یہ سروے فلاں جگہ پہ چھپا ہے، فلاں جگہ پہ چھپا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی کی گورنمنٹس اور اب کی گورنمنٹ میں بھی میرا یہ تجزیہ ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے، جب میں ایونٹس کو سامنے رکھتا ہوں کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جو امریکہ کے چاہنے والے صحافی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن یا کوئی سخت ایکشن لے سکے۔ اور یہ ترمیم جو کی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہوگا کہ گورنمنٹ کو ایک لیگل رائٹ مل جائے گا کہ وہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ کل کو جب الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلاظت سے بھرپور اور فحش الزامات لگانے کی بجائے اس امینڈمنٹ کی موجودگی میں تھوڑی سی سوبر کمپین جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ میں یوٹیوبر سے کہوں گا کہ وہ اپنی انالیٹیکل ابیلٹی کی طرف سے زنگ جو ہے نا وہ ذرا اتاریں، اور اشخاص اور اداروں کی عزت اور ملک کا وقار جو ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اس ویڈیو کی آخری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو، خواہ وہ پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، آئی ایس آئی ہو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فیک نیوز کی آڑ میں کسی شخص کے گھر پہ، خواہ وہ صحافی ہو کوئی ہو، چھاپا مارے۔ گھر کے پریمیسز کو پھلانگنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، گرفتاری کے لیے متعلقہ عدالت سے وارنٹ گرفتاری ہر صورت ضروری ہے۔ اس پروسیجر کو قانون کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہے وہ فیک نیوز کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ یہ فیک نیوز ہے کیا۔ اس کی ڈیفینیشن کی بہت اشد ضرورت ہے۔ باہر کے ملکوں کے اخباروں اور ٹیلی ویژن سے سازش کر کے اور اس فیک نیوز کی یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے، اور یہ اب پاکستان کو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے۔ باقی صحافی تنظیموں، صحافیوں، وکلا وغیرہ کو سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ فیک نیوز کے رجحان کو پاکستان سے ختم کرنا از حد ضروری ہے۔ میں اپنی معلومات اور علم کے مطابق تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیک نیوز جو ہے وہ کیا ہے۔ فیک نیوز ایسی ہے کہ جس کا وجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جو بالکل سرے سے غلط ہو۔ ابھی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ روس کے دورے پہ گئے ہیں۔ کل میں ٹیلی ویژن پہ مین سٹریم پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک چینل پہ ایک جو محترمہ پروگرام پیش کر رہی تھیں انہوں نے ایک معروف صحافی کو آن لائن لیا، اور وہ صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 23 سالوں میں پاکستان کے کسی سربراہ کا روس کا یہ پہلا دورہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی دورہ کر چکے ہیں، تو گویا یہ جو پیریڈ بتا رہے ہیں 23 سال کا یہ غلط ہے، اور وہ یہ اس کو کہہ رہے تھے یہ فیک نیوز ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیریڈ جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط بتایا جا رہا ہے اور اس کی تصحیح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کس کو بدنام کیا جا رہا ہے، کس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے،
یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ فیک نیوز کو ڈیفائن کر دیا جائے، ورنہ پھر عدالتیں تو کریں گی تو وہ اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گی. میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا، کیونکہ جتنی مجھے سمجھ بوجھ ہے، میں نے جیسے انگلینڈ سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، پھر میں 20 گریڈ کے آفسران کو میں نے کوئی 29 ایئرس ٹریننگ بھی دی ہے، انٹرنیشنل گیسٹ اسپیکر بھی ہوں. جو مجھے سمجھ آتی ہے، جس کانٹیکسٹ میں بات کو انٹرپریٹ کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں جو کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. جب جج صاحبان کرتے ہیں، معزز جج صاحبان ہائر کورٹس کے، تو وہ اس کو جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے لا کی، وہ اس کے حساب سے کرتے ہیں. تو پھر مجھے میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جی پوری طرح جو ہے ساری بات کا احاطہ نہیں کیا گیا، ہالسٹک طریقے سے سچویشن کو نہیں دیکھا گیا. اس لیے ضروری ہے کہ وزیر قانون جو ہے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے. تو میں عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ ملک کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو فیبریکیٹڈ نیوز بنانے والے پولیٹیکل پارٹیز نے، وہ سب نے ونگز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور گھنٹی کے جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی انالیٹیکل اور یوزفل ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو وقت پہ ملتی رہے.